बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम अल हराम की बाबरकत सातों में हक न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम सलाम या हुसैन के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम का उन्वान है हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इल्मी खिदमत। और इस खूबसूरत उन्वान पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं मुमताज़ आलिम दीन, नौजवान मजहबी स्कॉलर अल्लामा अज़ीज़ हैदर कादरी साहब। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बार फिर मेहरबानी फरमाई और स्टूडियो में आप तशरीफ़ फरमा हुए। आपके साथ रोज़ाना की तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सनाख़ा तशरीफ़ फरमा हैं अब्दुल बासित कादरी साहब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नात की बरकत से बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा और आज के प्रोग्राम में आप आले बैत अताहर की पाकीज़ा बारगाह में मनाक़िब पेश करने का शर्फ़ हासिल करेंगे। कादरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लामा साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपके साथ करेंगे। हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म, आपकी फ़जीलत में और बिलख़ुसूस आपके इल्मी मकाम के हवाले से जब हम गुफ्तगू करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। आपकी परवरिश उस शख्सियत ने की है कि जिनका मकाम यह है कि अल्लाह करीम फरमाते हैं कि वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और फिर आपके वालिद गिरामी वो शख्सियत हैं कि जिनके बारे में मदीने के ताजदार ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा औ कमा क़ाल, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर का दरवाज़ा है। गोया हज़रत इमाम अली मकाम वो शख्सियत है कि आपके नाना इल्म का शहर हैं और आपके बाबा उस शहर का दरवाज़ा है। तो उस शहर से और फिर उस दरवाज़े से जो फैज़ इल्म का हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन ने पाया है, यकीनन वो उन्हीं का हिस्सा हो सकता है। और फिर आपकी परवरिश हज़रत सैयदा पाक ने फरमाई और फिर आपने ज़िंदगी का एक बड़ा वक्त हज़रत मौलाए कायनात हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बत में, उनकी मैयत में गुजारा। और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी तरबियत भी फरमाई और यकीनन जो उलूम हज़रत मौला अली ने अपने शहज़ादे को सिखाए वो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन ही का हिस्सा हो सकते हैं। तो जब हम आपके इल्मी मकाम की बात करते हैं तो हम अगर कुरान मजीद की तरफ तवज्जो करते हैं तफसीर के हवाले से, तो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन से बेहतर कौन हो सकता है कुरान मजीद को जानने वाला। आप देखिए कि जिस वक्त वो एक वाक़या पेश आया, वो तकदीर के उन्वान पर जब इख्तलाफ शुरू हुआ और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि उनका नाम लेते वक्त बड़े बड़े सूफिया भी अदब के साथ अपने सर को झुका लेते हैं, उलमा भी अपने सर को झुका लेते हैं कि वो आले इल्म के लिए भी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और सूफिया के लिए भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है। और ताबईन में जो आपका मकाम व मर्तबा है वो इंतहाई मुमताज़ और नुमायाँ है। लेकिन जब इस मसले में उम्मत को रहनुमाई की ज़रूरत पड़ी तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह कि जिनकी तरफ लोग रुजू करते थे, जो मरजाए अनाम थे, उन्होंने भी जिस दरवाज़े पे जाके दस्तक दी और जिस चौखट की तरफ उन्होंने रुजू किया वो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा था। आपकी तरफ रुजू करके उन्होंने रहनुमाई का सवाल किया। तो गोया जो इल्म है वो यकीनन सारी उम्मत को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की खैरात मिली, लेकिन उनमें से जो हिस्सा हज़रत इमाम हसन को जिस अंदाज़ से मिला और फिर हज़रत इमाम हुसैन को जिस अंदाज़ से मिला, यकीनन वो बाकी लोगों की निस्बत मुमताज़ भी है और बाकी लोगों की निस्बत वो मुनफरिद भी है। तो आप हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से जब हम गुफ्तगू करते हैं तो आपकी जो तफसीरी खिदमात हैं, यानी कुरान मजीद के उलूम के हवाले से जिस तरह आप समझ सकते हैं, दूसरा कुरान को कौन जान सकता है। और इसी तरह सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल की, सरकार की हदीस की बात आती है तो यकीनन इस हवाले से भी हज़रत इमाम हुसैन सबसे नुमायाँ नज़र आते हैं। और फिर बात अक़ायद की हो, बात सरकार की सुन्नत की हो, बात फ़िक़्ह की हो, तो इन तमाम मामलात में जो रहनुमाई उम्मत की आले बैत अतहार का घराना कर सकता है वो यकीनन वही सबसे नुमायाँ भी है और वही सबसे मुस्तनद भी है। तो आप इस उन्वान पर गुफ्तगू का आगाज़ कहाँ से करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
شاہ جی بڑے زبردست خوبصورت آپ نے آج ٹاپک رکھا ہے، چونکہ محرم شریف یا محرم شریف کے علاوہ بھی مختلف میڈیاز پر مختلف کیا کہتے ہیں کہ خطبہ حضرات بھی اکثر جو آپ کی خدمات ہیں وہ کہ دین کے لیے قربانی، اس موضوع پر بولا جاتا ہے کہ سخاوت کے لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے، پھر اپنی جانوں کا نذرانہ، اپنے اقربا کا، اپنے احباب کا، دوستوں کا، غلاموں کی جو قربانیاں ہیں. اور ہندوستان کے جو بڑے ہیرو ہیں ہمارے صوفیاء میں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پورے کا پورا وہ لب لباب بڑا خوبصورت بیان کیا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دیں است حسین، دیں پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، عقا کے بنائے لا الہ است حسین. یہ تو ہر طرف واقعی بیانات ہوتے ہیں، لیکن اس طرف بہت کیا کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ اس ٹاپک پہ بہت کم ہی گفتگو ہوئی ہے کہ دین کو بچایا، کیا وہ دین جاننے والے بھی تھے یا نہیں. بڑا خوبصورت آپ نے شروع میں کیا کہتے ہیں کہ مختصراً آپ نے جو گفتگو فرمائی کہ جن کے والد گرامی کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. 6 سال آپ نے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس گزارے ہیں، اور یہ ہمارے لوگوں کو کنسیپٹ ہوگا یا کیا کہتے ہیں کہ جس کو دین کا نہ پتہ ہو کہ جی 6 سال کا بچہ کیا سیکھ سکتا ہے، 6 سال کے بچے کو کیا. لیکن یہ عام بچوں کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، وہ تو نبی پاک علیہ السلام کا بیٹا ہے، حضور کا نواسا ہے، پھر حضور کے معجزات بھی ہیں. اور اس کے بعد 6 مہینے حضرت سیدہ پاک نبی پاک علیہ السلام کے بعد آپ کا وصال ہوا، آپ نے اپنی والدہ صاحبہ سے بھی دین سیکھا. اور اسی طرح پھر 36 سال سن 40 ہجری تک مولا کائنات کی شہادت تک آپ مولا کائنات کے ساتھ رہے. اور یہ تو تقریباً تمام مفسرین نے، محدثین نے، مورخین نے لکھا ہے کہ جتنا بھی علوم کائنات میں پھیلا ہے صحابہ کے ذریعے پھیلا ہی پھیلا، کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن سب سے زیادہ اگر قرآن، حدیث، فقہ کے علوم وہ مولا کائنات کے ذریعے پھیلے ہیں. تو یہ تو ان کے بیٹے ہیں، جیسا امام حسن مجتبیٰ نے بھی اور امام حسین نے بھی. تو اسلامک سائنسز جو علوم اسلامیہ ہیں یہ چونکہ سارے بعد میں مارز وجود میں آئے جی، کہ بلاغت ہو گیا جی، اصول تفسیر ہو گیا جی، حدیث، فقہ، اور جتنے کیا کہتے ہیں کہ علوم ہیں علوم اسلامیہ. لیکن اس وقت چونکہ علوم اسلامیہ کہا جاتا تھا جی قرآن کا سب سے بڑا جو عالم ہے، قرآن کا جاننے والا، وہ سارے یہ علوم جانتا تھا. اور پھر یہ کہ رسول اللہ علیہ السلام کی جو حدیث ہے اس کا جاننے والا، چونکہ قرآن کی شرح ہے حدیث اور حدیث کی شرح ہے فقہ. تو حضرت امام حسین علیہ السلام قرآن پہ پہلے بات کرتے ہیں کہ جو علوم القرآن ہیں، قرآنک جو سائنسز، جو قرآنک علوم ہیں، ان میں سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو قرات کا، فن قرات کا علم ہے. اس میں ایک میں بات میرے ذہن میں آ گئی، قاضی عبدالصمد سارم مرحوم نے ایک بڑی خوبصورت نقطہ لکھا ہے اپنی تاریخ تفسیر میں. کہتے ہیں کہ تواتر کسے کہتے ہیں. یہ تھوڑا سا اس بات میں بڑھانے سے تھوڑا سا جو عوام ہے سن رہی ان کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی. ان کا تواتر یہ ہے کہ کسی ایسی بات پر، روایت پر اتنے بندے اکٹھے ہوں کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا محال ہو. اس کی انہوں نے کہا 4 قسمیں ہیں تواتر کی. اس میں انہوں نے کہا ایک تواتر ہے توارث، کہ ایک نسل سے دوسری نسل میں علوم کا منتقل ہونا، ایک خاندان سے دوسرے خاندان، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے، کہ خیر القرونی سب سے بہترین زمانہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا. تو چونکہ صحابہ کرام سے تابعین نے علوم لیے اور اسی طرح تابعین سے اتباع تابعین، باقی امت نے. لیکن انہوں نے پھر یہاں یہ اگزامپل دی کہ جیسے حضرت رسول اللہ علیہ السلام سے مولا کائنات نے اور سیدہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے، ان سے حسنین کریمین نے، اور انہی سے امام حسن سے ان کی اولاد پاک امام حسن مثنیٰ اور امام حسین کی اولاد میں سے جو ائمہ بیت اطہار ہیں، اور پھر تمام روئے زمین پر. پھر یہاں تک بھی لکھا گیا ہے کہ جو 4 بڑے مجتہد تھے، حضرت سفیان ثوری، حضرت امام مالک، حضرت امام حنیفہ، اور چوتھے ایک اور شخصیت، ان چاروں کے بارے میں کہ یہ چاروں کے چاروں امام باقر اور امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں.
اور پھر نسلی توارث کو اگر دیکھا جائے کہ یہ امام باقر کے پاس علوم کہاں سے آئے، امام زین العابدین، اور امام زین العابدین کے پاس فیضان کس کا تھا، امام حسین علیہ السلام کا۔ تو علم القراءت جو قراءت کا علم ہے کہ مختلف طریقوں سے قرآن کو مختلف ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، مختصر اس کے علم القراءت کی تعریف ہے۔ مثلا قرآن کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ یہاں پر تفسیر سالبی اور تفسیر تبری میں ہے کہ اس کی ایک قرات حضرت ابی ابن مالک رضی اللہ عنہ اسی قرات کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ امام علی مقام بھی پڑھا کرتے تھے فلیفرحوا کو فلتفرحوا سے، ساتھ انہوں نے وجہ بیان کی کہ چونکہ یہ خطاب ہے مومنین کو کہ تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت محبوب ان کو کہہ دو کہ تمہیں مل گئی ہے تو تم اس کے بدلے میں خوشی مناؤ، تو اس لیے وہ تا مخاطب کے سیغے سے ایک اس قرات سے امام علی مقام بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر بڑی دلچسپ بات ہے فن قرات میں کہ جو 7 قراء ہیں ہیں تو زیادہ لیکن جو 7 معروف ہیں جو اس میں حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ غالباً جن کے ہم جو باروایت حفظ پڑھتے ہیں ہندوستان کے بھی لوگ انہی کی قرات، وہ شاگرد ہیں، پوتے شاگرد ہیں مولا کائنات کے، وہ حضرت عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، اور وہ شاگرد تھے حضرت عبد الرحمن السلمی حضرت مولا کائنات کے۔ اور پھر اسی طرح آگے جا کر امام حمزہ جو ہیں وہ انہی کے سلسلے کے شاگرد، یعنی اکثر جو قراء صحابہ ہیں وہ حضرت مولا کائنات، امام زین العابدین علیہ السلام کا، حسنین کریمین کا نام آتا ہے کہ ان کے سلسلے کے شاگرد ہیں۔ اس لیے پھر سب سے بڑے تو اگر دیکھا جائے تو قاری قرآن کہ قراءت جاننے والے یہ ہیں۔ دوسری قراءت ہے، اور قرآن کی ایک آیت ہے سورہ دخان کی کہ ذق انک انت العزیز الکریم، اس میں ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ امام علی مقام منبر پر اس کو انا کا یعنی حمزے کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ یعنی قراءت میں بھی متعدد چونکہ آپ کی روایات موجود ہیں کہ قرآن کی جو قراءت ہے مختلف طریقوں سے حضرت امام علی مقام پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر اگر دیکھا جائے واقعہ کربلا میں قرآن، جو ایک واقعہ کربلا سے بہت سارے ہمیں سبق ملتے ہیں کہ یہ کہ قرآن کے ساتھ آپ کی وابستگی، کہ جب مدینہ شریف سے نکلنے لگے تو آپ کی زبان پر تھا قرآن، اور آیت یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب ایک بندے نے آ کر بتلایا کہ فرعون بھی آپ کے مخالف ہو گئے، مصر کو جب چھوڑ کر نکلنے لگے تو یہی زبان اقدس پر ان کی آیت تھی جو قرآن کی آیت ہے کہ رب نجنی، مولا کریم میری نجات فرما، مجھے ان سے نجات عطا فرما، ان ظالموں سے۔ اور پھر جب حضرت امام علی مقام مکہ شریف پہنچے تو اس وقت بھی قرآن آپ کی زبان پر تھا، اور یہ آیت تھی وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ وہ مدین کی طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے، دیکھا نا آپ جیسا بڑا خوبصورت ہم نے جملہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کو سب سے بہتر تو یہی جان سکتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ حسین بچوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، خواتین کو ساتھ، نوجوانوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، تو یہ پتہ نہیں کس راستے پر ہوں گے، لیکن آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، بتلا دیا کہ مجھے رب میرا سیدھا راستہ ہی دکھائے گا، چونکہ رب کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اس وقت روح زمین پر، باقی اس طرح کا تعلق نہیں ہے جو میرا تعلق ہے۔ تو اسی طرح قرآن کی کتابت بھی آپ فرمایا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ قاضی عبدالصمد سارم صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو جامع مسجد دہلی ہے وہاں آج بھی وہ نسخہ موجود ہے جو امام علی مقام کے دست اقدس سے لکھا ہوا، آپ کے دست اقدس سے لکھا ہوا آج بھی وہ موجود ہے۔ تو یہ اگر نسلی توارث سے آپ سے وہ فیضان ائمہ بیت اور تمام امت کو قرات کا بھی پہنچا، اور رہ گئی تفسیر کی جو بات ہے کہ جو طرق تفسیر ہے، یعنی تفسیر کے طریقے ہیں، ایک یہ کہ قرآن بالقرآن، کہ قرآن کی قرآن سے تفسیر کی جائے، یہ ایک منہج ہے، اور صحابہ کے ہاں بھی ہے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہاں بھی ہے، تو امام علی مقام کے بھی یہی ہے۔ مثلا ہم روزانہ آیت پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں سیدھے جو لوگ راستے پر ہیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو سیدھے اپنا راستے پر چلے،
اب وہ لوگ کون ہیں جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں؟ آگے جا کر قرآن نے اس کا دیا ہے جواب، اس کی یعنی آیت کی خود تفسیر کی کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قرآن سے تفسیر ہو گئی۔ تو اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی قرآن کی تفسیر کی ہے۔ وہ کیسے؟ جو سورہ بروج ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، کہ آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، ستارے ہیں، اور اس دن کے جس کا وعدہ کیا گیا، اور اس دن کی کہ جس دن حاضر ہونا ہے، اور اس دن جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اب شاہد اور مشہود کا یہاں اختلاف ہے مفسرین کے ہاں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ بعض نے کہا جی کہ مشہود جو ہے یہ یوم جمعہ کا دن مراد ہے، بعض نے کہا کہ یوم عرفہ مراد ہے۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے صحابہ و تابعین کا جو اختلاف ہے اس میں، لیکن امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی یہاں ایک تفسیر بیان ہوئی ہے کہ شاہد سے کیا مراد ہے۔ فرماتے ہیں شاہد سے مراد ہے نبی پاک علیہ السلام کی ذات۔ جب پوچھا گیا کہ یہ حضور کی ذات کیسے مراد ہے، کہ باقی تو یہ لے رہے ہیں کہ اس کی تفسیر یوں بھی ہو سکتی ہے، تو یہ کیسے مراد ہے؟ آپ نے پھر قرآن کی تفسیر کی۔ فرمایا دوسری جگہ قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، چونکہ وہاں قرآن نے رسول اللہ علیہ السلام کو شاہد کہا ہے۔ شاید یہ ائمہ بیت اطہار کو اگر پڑھا جائے، کسی نے کوئی سوال پوچھا تب بھی، مولا کائنات سے لے کر تا امام حسن عسکری تک یا ان کی اولاد پاک، یا اگر اعتراضاً کسی نے کوئی بات کہی، آپ نے جوابات جو دیے وہ قرآن کی آیات سے۔ یہ تو امتیاز رہا ہے اہل بیت اطہار کا۔ ہم لوگوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے نا۔ حضرت دیکھیں نا، جس طرح آپ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضان ہے، علمی فیضان، وہ باقی دنیا کو بھی عطا ہوا امت کو، لیکن آل بیت اطہار کو جو عطا ہوا وہ ایک خاص رنگ تھا۔ آپ دیکھیے کہ اس کی ایک مثال ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت امام علی مقام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے ہیں، ان کی پرورش ہوئی ہے۔ حضرت سیدہ زہرا پاک کا انہوں نے دودھ پیا ہے، حضرت مولا علی کی بارگاہ میں اور حضرت مولا علی کی قربت میں انہوں نے زندگی کے تقریباً 32 سال گزارے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ 14 صدیاں تقریباً گزر جانے کے بعد حضرت خواجہ خواجگاں پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جس وقت ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے جب وہ باز تکرار ہوئی تو انہوں نے خواجہ گولڑوی پہ 10 سوال کیے اور ساتھ اعلان کیا کہ اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ تو خواجہ گولڑوی نے جو جواب دیے، اس کے 10 سوال تھے، ان کا جواب دے کے اس کا غرور توڑ دیا، لیکن ساتھ آپ نے ایک اور کیا کام کہ آپ نے اس پر جوابی سوال کیے، اور ساتھ آپ نے چیلنج بھی کر دیا کہ اب اس کا سوال، ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ بندے نے کتابیں بہت پڑھی ہو، ان سوالوں کا جواب وہ دے گا جو عالم بھی ہوگا، اتنے فنون کا جاننے والا ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ نبی پاک کی اولاد میں سے ہوگا، سیدہ کی اولاد میں سے فاطمی سید ہوگا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی علم تو سب کے پاس ہے، لیکن جو حضرت زہرا پاک کی اولاد ہیں ان کے پاس علم کا فیضان بھی ایک اپنے رنگ میں ہے، اپنے انداز میں ہے۔ تو گفتگو تو آگے انشاءاللہ آپ کے ساتھ جاری رہے گی، لیکن ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک منقبت کا، اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، بہت خوبصورت آواز کے، بہت خوبصورت انداز کے مالک ہیں محترم جناب عبدالباسط قادری صاحب۔ تو ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ آپ آل بیت اطہار کی بارگاہ میں منقبت شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اسلام بولا مجھ پہ جوانی کب آئے گی، اسلام بولا مجھ پہ جوانی کب آئے گی، اصغر نے مسکرا کے کہا کربلا کے بعد، اصغر نے مسکرا کے کہا کربلا کے بعد، اصغر نے مسکرا کے کہا کربلا کے بعد، اصغر نے یوں ستم کو اپاہج بنا دیا،
اصغر نے یوں ستم کو اپاہج بنا دیا، گھٹنوں کے بل بھی چل نہ سکا کربلا کے بعد، گھٹنوں کے بل بھی چل نہ سکا کربلا کے بعد۔ تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر، تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر، زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد، زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد۔ جتنا عطا کرے گا چراغ غم حسین، جتنا عطا کرے گا چراغ غم حسین، اتنے ہی سانس لے گی ہوا کربلا کے بعد، اتنے ہی سانس لے گی ہوا کربلا کے بعد۔ اور قبلہ شاہ صاحب شعر ہے، پلکوں پہ آنسوؤں نے چمک کر بتا دیا، پلکوں پہ آنسوؤں نے چمک کر بتا دیا، کہ پانی سے بھی چراغ جلا کربلا کے بعد، پانی سے بھی چراغ جلا کربلا کے بعد، پانی سے بھی چراغ جلا کربلا کے بعد۔ اصغر نے مسکرا کے کہا کربلا کے بعد، اصغر نے مسکرا کے کہا کربلا کے بعد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے سنایا۔ ناظرین، ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے امام حسین علیہ السلام کی علمی خدمات، اور اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین علامہ قاری عزیز حیدر قادری صاحب۔ علامہ صاحب، بریک سے پہلے آپ نے ایک بات شروع کی تھی اور شاید وہ مکمل نہیں ہو سکی، تو آپ اسی بات کو پہلے مکمل کیجئے تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ اہل بیت اور قرآن لازم اور ملزوم ہے، اور جیسا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے اور حوض کوثر کے پاس آ کے دونوں ملیں گے۔ آج بھی امت نے جس نے بھی کسی دور میں اگر قرآن کو چھوڑا وہ بھی گمراہ ہو گیا، چونکہ آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان دونوں کو اگر تم نے مضبوطی سے تھامے رکھا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا بعدی ابدا۔ اور اگر کسی نے قرآن کو چھوڑا وہ بھی گمراہ ہوا، صرف اہل بیت کو پکڑے رکھا، یا اہل بیت کو چھوڑا صرف قرآن کو پکڑے رکھا پھر بھی وہ گمراہ ہوا۔ اس لیے دونوں کو پکڑنا ضروری ہے۔ لیکن اب ہر بندہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا کہ قرآن میں یہ جو آیت ہے یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ اصل میں مراد کیا ہے۔ تفسیر کا ایک معنی کہ مراد اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کیا ہے اس میں، رب کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اس میں ہم اگر رجوع کرتے ہیں جیسے صحابہ خلفائے راشدین، اسی طرح چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں جو 7 صحابہ تھے جو قرآن کے حافظ سے اور سب سے بڑے عالم تھے، ان میں سب سے بڑے عالم مولا کائنات ہیں جن کے بیٹے کی آج بات ہو رہی ہے، جو سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے تھے۔ اس لیے کہ ترجمان قرآن کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو، وہ شاگرد ہیں حضرت مولا کائنات کے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ قرآن کے جو تفسیر کے 4 طریقے جو مشہور ہیں، ان میں سے ایک قرآن بالقرآن، قرآن کی قرآن کے ساتھ تفسیر ہے۔ تو آیت جو پیش کی سورہ بروج کی جو 3 پہلی آیات، تو کا شاہد سے مراد انہوں نے امام علی مقام نے کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات ہے، پھر انہوں نے کہا قرآن نے دوسری جگہ تفسیر کر دی جو انا ارسلناک شاہدا۔ پھر فرماتے ہیں اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی بھی یہی، ان کی بھی یہی روایت ہے کہ یہی ان کی تفسیر ہے کہ المشہود سے مراد، اب بعض نے کہا کہ جمعہ کا دن ہے، بعض نے کہا کہ یوم عرفہ کا دن ہے، تو امام علی مقام نے تفسیر بیان کی کہ اس سے مراد ہے قیامت والا دن۔ جب پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ فرمایا قرآن نے خود اس کی تفسیر کر دی دوسری جگہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک یوم مجموع للناس لہ الناس وذالک یوم مشہود، کہ جس دن انسانوں کو جمع کیا جائے گا اور وہاں وہ پیش کیے جائیں گے۔ تو یوم مشہود جو ہے وہ اس سے مراد قیامت ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے تفسیر کا، قرآن بالحدیث، کہ قرآن میں اگر کوئی تفسیر ہم نہ سمجھ سکیں تو پھر حدیث کی طرف کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ جیسا مشہور جو ایک کیا کہتے ہیں کہ اس میں ایک قاعدہ کلیہ بھی ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب ہم کیسے نماز پڑھیں؟ حدیث کی طرف ہمیں لازمی جانا پڑے گا۔ اس کا مطلب حدیث کا منکر دراصل قرآن کا منکر ہوتا ہے۔ اب یہاں کیا کرے گا جو حدیث کا منکر ہے؟ اب کیسے نماز پڑھیں؟ قرآن میں کہیں جگہ نہیں لکھا۔ ہاتھ کیسے اٹھائیں، ہاتھ باندھیں کیسے، کہاں باندھیں، رکوع میں کیسے جائیں، سجدے میں کیسے جائیں، تو اس وقت پھر وہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سامنے رکھے گا۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو اور سرکار نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ حدیث نے تفسیر بیان کر دی قرآن کی۔ تو امام علی مقام نے بھی اسی دوسرے طریقے پر بھی تفسیر قرآن کی بیان کی ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اس میں ایک حدیث جو ابن مردوین ہے اور طبرانی میں بھی یہ بیان ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہاں رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا امتی کبھی غرق نہیں ہوگا، کبھی تباہ نہیں ہوگا، ہلاک نہیں ہوگا اگر وہ کسی بھی کشتی پر یا کسی سواری پر سوار ہو جب یہ آیت پڑھے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں آج اگر بندہ جیسے ہم کئی دفعہ ہم نے سفر کیا، الحمدللہ پچھلے سال عراق گئے، اکٹھے آئے گئے، تو جہازوں پر جو مسلمانوں کے ہاں جو اسلامک اسٹیٹس کے جتنے جہاز ہیں یہی آیت پہلے پڑھی جاتی ہے، اور بھی کسی سواری پر سوار ہوں تو سب سے پہلے یہی آیت پڑھی جاتی ہے۔ بسیں اڈوں سے نکلتی ہیں یہی آیت پڑھتے ہیں۔ تو جو بھی ناظرین دیکھنے والے ہیں، آئندہ جب یہ آیت پڑھی جائے تو امام علی مقام کی اس روایت کو یاد رکھا جائے
کہ جس حسین نے دین زندہ کیا اس کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ دوسری قرآن کی ایک بڑی مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم صرف منہ کرو مشرق کی طرف، نیکی یہ ہے کہ تم یہ کہ مال خرچ کرو اللہ پر ایمان، یعنی عقیدے کے بعد بتلایا کہ تم مال بھی خرچ کرو اقربا پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور جو راگیر ہوں، مسافر ہوں ان پر۔ سائلین کا یہاں ایک لفظ ہے کہ سائلین سے کون مراد ہے؟ یہاں حضرت علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المعانی میں یہ لکھی ہے بات، ابو داؤد شریف اور امام احمد بن حنبل کے کیا کہتے ہیں کہ اسی طریقے پر جو حدیث انہوں نے نقل کی، کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ بنت حسین امام عالی مقام کی صاحبزادی وہ روایت کرتی ہیں اپنے ابا جان امام حسین سے، چونکہ یہ ٹرانسفر ہوا ہے نا علوم آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ذریعے، تو چونکہ سیدہ فاطمہ بنت امام حسین کی جو صاحبزادی ہیں یہ بھی محدثہ بھی ہیں، مفسرہ بھی ہیں الحمدللہ، تو یہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتی ہیں۔ اور یہ تو تقریباً ہمارے اصول حدیث کی کتابوں میں لکھا موجود ہے کہ جو روایت حضرت مولا کائنات سے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے امام حسن کریں یا امام حسین کریں، اور خاص طور پر جو امام زین العابدین یہ جو روایت ان کے صاحبزادے یا صاحبزادیوں میں سے وہ کریں، اس کو اصح الاسانید کہتے ہیں، کہ سب ٹاپ پر جو حدیث ہوتی وہ یہ ہے، حدیثوں میں سب سے اونچا مقام اس حدیث کا ہے کہ جو مولا کائنات یا سیدہ پاک اور وہ رسول اللہ علیہ السلام سے روایت اور ان کی اولاد پر سند کے اعتبار سے۔ اب اگر سند سے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ٹاپ پر حدیث ہے، کہتے ہیں امام حسین کی صاحبزادی وہ، اور یہ رسول اللہ علیہ حضرت مولا کائنات سے اور وہ رسول اللہ علیہ السلام سے۔ حالانکہ کچھ ایسی بھی روایات قاضی عبدالصمد صاحب نے لکھا ہے کہ جو ڈائریکٹ حضرت امام حسین نے رسول اللہ علیہ السلام سے کی ہیں، آپ سے بھی امام حسین کی ہماری جو حدیث کی کتابیں ان میں موجود ہیں کہ وہ انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے ڈائریکٹ روایات لی ہیں، یعنی حدیث میں بھی ان کا الحمدللہ جس طرح قرآنی علوم میں کام ہے، علمی کام ان کا اسی طرح حدیثی میں بھی ہے۔ یہاں اب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ سائل سے مراد کون ہے، تو سیدہ بی بی پاک فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ کہ میں اپنے والد گرامی سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سائل کا حق ہے کہ وہ اگر گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آئے اس کا حق ادا کرو۔ آج اگر معاشرے میں دیکھا جائے وہ یار یہ ہٹا کٹا اس کو کیا دیں گے، چلو اس کو دھکے دے کر نکالو۔ علم مسلم شریف کی حدیث بھی ہے کہ مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برا، کہ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ بال بکھرے ہوئے، پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، جوتیاں میں پاؤں میں نہیں ہوں گی، تمہارے گھروں پر آ جائے تو تم دھکے دے کر انہیں نکالو گے، لیکن نہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی بندگان خدا ہوتے ہیں کہ اگر کسی بات پر قسم کھا بیٹھے رب اپنے قانون تبدیل کر دے گا لیکن ان کی قسموں کو موڑے گا نہیں۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایک ہی نگاہ سے یار جی کو ہے پتہ نہیں کون ہے یہ، کیا پتہ کیا سسٹم ہے اس کا، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کے سائل سے مراد کون ہے؟ پوچھا گیا کہ سائل کیسا ہونا چاہیے، کہ جو مانگنے آیا، فرمایا اگر وہ گھوڑے پر، مطلب یہ کہ اگر کسی گاڑی پر بھی سوار ہو کر آئے مانگنے والا ہو تو اس کو تمہارا حق ہے کہ تم اس کو حق ادا کرو، اس کو حق دو۔ تو یہ آل محمد کی شان ہے کہ اس حدیث پر بھی الحمدللہ وہ عمل پیرا رہے، اور قرآن کے اس آیت پر بھی، اور جو بھی آل محمد سے فیض لیتا رہا اس آیت اور حدیث کا مصداق بنا۔ تو اس طرح حدیث کے لحاظ سے بھی، یعنی قرآن کی حدیث سے کیا کہتے ہیں تفسیر امام حسین علیہ السلام کی، ایک ہوتی ہے کہ لغوی طور پر کہ جو لغت میں اس لفظ کا کیا ترجمہ کرنا، اس کا معنی کیا ہے، اس میں بھی آپ نے ایک تفسیر بڑی خوبصورت کی ہے جس کو تفسیر المعانی میں علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے درج کیا ہے، کہ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، کہ دین کے معاملے میں زبردستی تمہیں نہیں کرنی چاہیے، تو بے شک جو ہدایت یقیناً جو گمراہی ہے وہ ممتاز ہو چکی ہے۔ تو جو شخص یعنی شاید طاغوت کو نہ مانے، اب طاغوت کا معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کچھ نے کہا جی کاہن مراد ہیں، کچھ نے کہا جی جادوگر مراد ہیں، کچھ نے کہا جی یہ مراد ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تفسیر اور حضرت امام علی مقام کی تفسیر ایک ہی ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس طاغوت سے مراد حسین ابن علی کا فرمان ہے کہ شیطان مراد ہے، کہ اس سے مراد شیطان ہے، کہ یعنی شیطان کو بندہ نہ مانے، اللہ پر ایمان لائے، وہ اہل حق پر ہوتا ہے۔
اور چونکہ مولا کائنات جو علوم القرآن میں ایک ناسخ و منسوخ کا بھی چیپٹر ہے کہ یہ آیت ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، حتیٰ کہ ہمارے جو علوم القرآن کی کتاب ہے اس میں لکھا موجود ہے کہ کوفے کی ایک مسجد میں ایک بندہ خطبہ دے رہا ہے، مولا کائنات نے اس سے پوچھا کہ کہتے ہوں ناسخ منسوخ کا علم جانتا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے اس کو تھپڑ دے مارا کو جو ناسخ منسوخ کا علم جانتا وہ قرآن کو کیسے سمجھ سکے گا کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے؟ اور اب اگر وہ ناسخ و منسوخ کا علم امام علی مقامی الحمدللہ جانتے ہیں، اسی طرح سبب نزول ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ کس وجہ سے نازل ہوئی، کون سا ایسا واقعہ ہوا یا کوئی حادثہ ایسا واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کسی نے کوئی سوال پوچھا ہو، جیسے سوال پوچھا گیا رسول اللہ علیہ السلام سے کہ ذوالقرنین کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، روح کے بارے میں، تو اس وقت سورہ کہف نازل ہوئی۔ تو ایک آیت ہے قرآن کی، اور اس کے جو شان نزول ہے حضرت امام علی مقام نے اس کی تفسیر میں یعنی شان نزول بیان کیا ہے، سبب نزول کے کیوں نازل ہوئی ہے۔ سورہ اسراء کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، کہ وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا وہ خبیث درخت جس کا ذکر قرآن میں ہے، شجرۃ الملعونہ فی القرآن۔ اب شجرۃ الملعونہ جو ہے یہ خبیث درخت، اس سے کیا مراد ہے؟ علامہ شوکانی نے فتح القدیر میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت امام علی مقام سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خواب دیکھا جس کا ذکر ہے قرآن کی آیت میں۔ وہ خواب کیا ہے کہ بنو امیہ کو دیکھا کہ وہ ممبروں پر ناچ رہے ہیں، یہ خواب دیکھا تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی سبب نزول متعدد اور موقعوں پر بھی امام حسین نے بیان کیے، لیکن یہ یعنی قرآن کے جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے مولا کائنات رسول اللہ علیہ السلام سے، سیدہ بی بی فاطمہ سے، مولا کائنات سے وہ فیضان حضرت امام حسین نے لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بات یاد آگے فرماتے ہیں کہ قرآن کے جو علوم ہیں اس کے 10 درجے ہیں، 9 درجے مولا کائنات کو حاصل ہیں، ہمیں ایک حاصل ہے، اور اس ایک میں مولا کائنات شامل ہیں۔ وہ آ والی بات کہ جو سارے قرآن پڑھتے ہیں، سارے جانتے ہیں، لیکن یہ کہ جس طرح قرآن کو یہ جانتے ہیں، جس طرح یہ پہچانتے ہیں، جس طرح یہ تفسیر کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جنہوں نے ان سے فیض لیا وہ وقت کے امام حنیفہ بنے، امام شافعی بنے، امام مالک بنے، امام احمد بن حنبل بنے، محدثین کا نام مفسرین میں بڑے بڑے، حتیٰ کہ امام باقر علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی تفسیری اقوال اور تفسیر بھی موجود ہے، یعنی لکھی ان کے مختلف آیات کی، تو انہوں نے بھی فیض حضرت زین العابدین سے لیا، انہوں نے حضرت امام حسین سے۔ تو قرآن کا کوئی بھی پہلو ہو حضرت امام علی مقام اس پہلو کو جانتے ہیں، اس علم کو جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت مولا کائنات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے وارث تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ حضرت مولا کائنات کے علوم کے وارث تھے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان کی اولادوں کو دیکھیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے حضرت امام حسن مثنیٰ، اور پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن حسن کتنے بڑے عالم تھے۔ پھر آگے ان کی اولاد میں سے ان کے شہزادے حضرت امام محمد جن کو نفس زکیہ کہا جاتا ہے، جو حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی ہیں، جن کے تقوی کا، جن کے علم کا اور جن کے وقار کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان کے بارے میں اس دور میں یہ خیال کرتے تھے کہ جس مادی کی سرکار نے خبریں دی ہیں وہ مادی شاید یہی ہو۔ تو وہ ایسے وجاہت کے پیکر تھے اور رب کائنات نے علوم بھی عطا فرمائے تھے۔ اور پھر انہی کی اولاد میں سے آگے دیکھیں تو حضرت سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کریم نے کیسے علوم عطا فرمائے، حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پھر انہی کی اولاد میں سے آگے دیکھیں تو ہمارے ماضی قریب کو جب آپ دیکھتے ہیں تو خواجہ خواجگاہ پھر سید میرے علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گوڑوی تک، پیر جماعت علی مدثری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر جب آپ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اولاد دیکھتے ہیں تو آپ کے علم کے صحیح معنوں میں وارث حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، کہ جو حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد یعنی واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 33 سال آپ نے زندگی گزاری، اور انہی علوم کی خدمت کرتے ہوئے آپ نے زندگی گزاری، اور آپ نے اپنے صاحبزادوں کو بھی دین سکھایا۔ آپ دیکھیے کہ ان کے صاحبزادے، حالانکہ حضرت امام زین العابدین کی زندگی کتنی کٹن تھی، وہ دور کتنا مشکل تھا، آپ نے کتنے کرب دیکھے تھے، ساری زندگی کربلا کے تصور میں گزاری، لیکن آپ نے دونوں شہزادوں کو کس طرح دین سکھایا۔ حضرت امام باقر کو بھی دیکھیں
تو اس زمانے کے سب سے بڑے عالم نظر بے آتے شک۔ ہیں، اور آپ کے صاحبزادے حضرت امام زید کو زید، دیکھیں بے شک، تو بے ان شک۔ کا بھی کوئی مثیل نظر نہیں آتا، اور قرآن کے ساتھ حضرت امام باقر کا تعلق بھی ایسے ہے سبحان کہ اللہ۔ اس کی مثال دی جا سکتی ہے لیکن اس کی مثال لائی نہیں جا سکتی۔ اور پھر حضرت امام زید کو دیکھیں تو ان کو تو لوگ کہتی حلیف القرآن تھے بے کہ شک، یہ قرآن کا ساتھی ہے۔ ساتھی۔ پھر آپ آگے ان کی اولادوں کو دیکھیں تو کہیں حضرت امام جعفر صادق نظر آتے ہیں، کہیں امام موسیٰ کاظم نظر آتے ہیں، کہیں امام علی رضا نظر آتے ہیں، کہیں امام تقی نظر آتے ہیں، کہیں امام نقی نظر آتے ہیں، سبحان اللہ۔ کہیں امام حسن عسکری نظر آتے ہیں۔ آپ جس کو بھی دیکھیں آپ کو ہر شخص علم کا ایک پیکر نظر آتا ہے، بے شک۔ اور آپ ان شخصیات کی جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک چیز یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ وہ بارگاہیں ہیں کہ وقت کے جو بڑے بڑے صوفی تھے وہ بھی ان کی چوکھٹ پر بے شک، جولی بے شک۔ پھیلائے خیرات لینے کے لیے نظر آتے ہیں، اور جو وقت کے بڑے بڑے عالم تھے وہ بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو جولی پھیلا کے کھڑے ہو کر علم کے موتی لینے کے لیے وہاں پر جولیاں بچھائے کھڑے نظر آتے ہیں۔ آپ نے جس طرح تذکرہ کیا کہ آپ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، بے شک۔ امام شافعی اللہ رحمہ کو دیکھیں، حضرت امام احمد بن حنبل کو دیکھیں، اور پھر جو باقی بات کی شخصیات ہیں ان کو دیکھیں تو کوئی بلا واسطہ ان کے شاگرد نظر آتا ہے، کوئی بال واسطہ ان کا شاگرد نظر آتا ہے۔ اس طرح محدثین کو دیکھیں، حالانکہ اس دور میں آل بیت اطہار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے کچھ حاصل کرنا یہ بھی آسان نہیں تھا آسان نہیں تھا، کہ بے جو ان کے پاس آنا جانا رکھتے تھے ان کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے، حکومت کی طرف سے ان پہ سخت نظر رکھی جاتی تھی اور ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے بے تھے۔ شک۔ اور پھر ہم اس پر 20 واقعات ہمیں ان کی سیرت کی واقعات میں ملتے ہیں کہ جب بھی امت کو کسی مسئلے پر رہنمائی کی ضرورت پڑی اور جب کہیں سے اس کا حل نہ ملا تو آخر میں جب اسی سبحان اللہ۔ بارگاہ میں حاضری دی گئی، آل بیت رسالت کی بارگاہ میں حاضری دی گئی، تو کبھی حضرت امام حسن کی کسی شہزادے نے امت کی بے رہنمائی شک۔ کی، اور کبھی حضرت امام حسین کے کسی شہزادے نے امت کی رہنمائی کی، اور پھر 14 صدیوں کی یہ ایک تاریخی تسلسل ہے۔ آپ اس دور میں بھی دیکھیں کہ بڑی بڑی شخصیات ہیں اس وقت بھی دنیا میں اہل علم کی، لیکن جب آپ یہ دیکھیں گے کہ علم کے حوالے سے سب سے اوپر کس کا نام لکھا جائے گا تو وہ یا تو کوئی امام حسین کا شہزادہ ہوگا یا امام حسن کا شہزادہ بے ہوگا، شک، یہ اور بات۔ یہ 14 صدیوں کی ایک تاریخ ہے، یہ اسی طرح آپ کو نظر آئے گی۔ اور 3 وقت خلفاء کے جو دور ہیں، جی جب بھی کوئی مشکل کو معاملہ آیا، کوئی تو مسئلہ حضرت ہے، مولا مولا علی سے کائنات سے، جی مولا علی سے رجوع کیا جاتا۔ وہاں سے آپ نے تو بہت خوبصورت گفتگو کی، اور میں آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ یہ اہل سنت کی طرف سے شاید اس میں تھوڑی سی سستی بھی ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے کہ اہل بیت اطہار کے جو تفسیری اقوال ہیں اس پر جتنا کام ہونا چاہیے تھا وہ شاید نہیں ہو سکا۔ تو آپ جیسی شخصیات اگر اس پر توجہ کرے گی اور مختلف تفاسیر سے جو ائمہ اہل بیت اطہار کے بالخصوص حضرت امام حسن اور امام حسین بے علیہ شک۔ السلام کے حوالے سے جو اقوال ملتے ہیں، جو تعلیمات ملتی ہیں، جو تشریعات ملتی ہیں، اگر ان پہ کام کیا جائے تو یہ بھی ایک بہت علمی کارنامہ ہوگا۔ آپ اس کے لیے بھی ضرور کوشش فرمائیں۔ اب چونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے اور ہم نے آخر میں منقبت بھی سنی ہے، اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ایک معروف ثنا خاں، تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں منقبت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جہاں بے عز
آتے تھے نہ جبریل، جہاں بے اذن آتے تھے نہ جبریل، وہ کاشان جلائے جا رہے ہیں، وہ کاشان جلائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں، وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں، ہوا تھا جون قائم جن سے پردہ، ہوا تھا جون قائم جن سے پردہ، وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں، وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا۔ غالباً یہ جون ایلیا کا کلام تھا، کلام بھی ایک استاد کا تھا اور آپ نے پڑھا بھی ماشاءاللہ ایک استاد کی طرح۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس فن میں، آپ کی آواز میں، آپ کے سوز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ذکر اہل بیت کی برکت سے آپ کو دنیا و آخرت کی عزتیں عطا فرمائے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم عنوان پر بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔